अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ माह मलिका बाय मरियम मुज़फ़्फ़र एपिसोड 60। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स, मेरे शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं और इस नावल का कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल को। बाब मुनस्सिफ। माह मलिका इसकी वाहिद ख्वाहिश की तकमील में बहुत वक्त लगा रहा था। दबीर की कनपटी से पसीने की बूंद फिसलकर अब उसके गिरेबान में जज्ब हो चुकी थी। कोसी लतीफ़ अभी भी वही शैतानी से भरपूर निगाहें अपने दुश्मन के बेटे पर गाढ़े, ट्रिगर पर उंगली जमाए दबीर को यरगमाल बनाए था। तुम अपने मकसद को किसी और तरीके से भी पा सकते थे। यूं इंसानियत की धज्जियां उधेड़ कर भी इन 8 सालों में तुम्हें क्या ही मिला है। फातिर का लहजा एहतजाजी मगर सख्त था। कोसे ने गोली की नाल दबीर की जिल्द में बेबस करते उसे मजीद झुकाया। इस इंटरव्यू के बाद मैं बस कुछ ही माह जेल में रहा, क्योंकि एक दिन जेल से मेरी बेल करवा ली गई। मैं उन खुफिया तंजीमों की नज़र में आ चुका था जिनके ख्वाबों का मैं जरिया था, और मेरी ज़िंदगी के लिए वो अहम। माजी के पन्ने आगे पीछे पलटे तो उनसे निकलते धूल के ज़र्रात एतराफ़ में फैल गए। अब उन्हें धूल के ज़र्रों में तुम्हें माजी की तस्वीर दिखेगी। कोसे लतीफ़ का दुनियावी ताकतों से हाथ मिलाना, कोसे लतीफ़ का इन तमाम के साथ मज़ाकरात करना जो कोट पैंट पहनकर इसका राह अर्ज़ के फ़िरौन बने थे, कामलियत के हरीस शैतानों से पैसे लेकर अपनी तिजोरियां भरना, बआसानी वो सारे गैर अखलाकी, गैर कानूनी और इंसानियत से गिरे काम करना जिस पर कोई भी रियासत उससे सजाए मौत की सज़ा बेदरीग सुनाती। लेकिन जब पुश्त पनाही पर वो तमाम रियासतें हो तो दुनिया का कोई कानून, कोई इखलाक और कोई उसूल उस पर लागू ना था। इंसानी कटे जिस्म, इंसानी आज़ा, खून की दीवारें, जदीद डब्बों में मौजूद मसनूई जिस्मानी हिस्से, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ तरीक़ों से स्मगल होकर आने वाले इंसान, माह मलिका का ये किला, और फिर वहाँ होते मजालिम तजुर्बात, इंसानी चीख व पुकार से लेकर मज़ाहमत, सब के सब इन ज़र्रों में कैद थी। यहाँ तक कि इस अलसक्र से माह मलिका का सफ़र भी। कहीं तुम्हें मालूम है अलसक्र की बुनियाद के लिए मुझे कितने साल लोगों को ये बात कायल करने में लगे कि वाकई मैं ऐसे तरीक़ों से वाकिफ़ हूँ जो इंसान की इम्यूनिटी इतनी मजबूत कर दे कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी उसके आगे हेज हो जाए। फातिर के लब सख्ती से आपस में मिले थे। उसकी उंगलियों में कोसे की गर्दन दबोचने की ख्वाहिश हुई। छोड़ो, तुम्हें इससे क्या गर्ज। अलसक्र मेरी इतने साल के बाद पहली एक निज़ामी कार्रवाई थी। इससे कबल तो मैं लोगों की ज़ेर निगरानी या ग्रोह बंदी में काम करता था। अलसक्र में कोसे बॉस थे और बाकी मेरे मातहत। अगर जो मिस्री हुकूमत को मालूम ना होता तो मुझे कभी चांद की मलिका जैसे मुश्किल और लंबे रास्ते का इंतखाब ना करना पड़ता। बश बचता पछताते हुए उसने यकीनन ज़ेरे लब गाली भी बकी थी। एक तरह से मैं शुक्रगुजार भी हूँ। माह मलिका मेरी मंजिल ना सही, मेरी ख्वाहिशात का अमली रूप था। मादा परस्त निज़ाम की रिवायत करना, मेरी बनाई कायनात में मादिराना निज़ाम ही होना था। वो हंसा तो फातिर को जिस्म पर कांटे चुभते महसूस हुए। मिस्र ही क्यों, दुनिया में कोई और मुल्क क्यों नहीं। फातिर ने मारे तजस्सुस के पूछा। पसे मंज़र में कोई आवाज़ ना थी। जहाँ से मेरे घर वालों को मुल्क गद्दार कहकर निकाला गया, वहाँ जाकर गद्दारी करना मुझ पर फ़र्ज था। कोसे ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। और वैसे भी तुम दिस वर्ल्ड कंट्रीज और तो किसी काम के हो नहीं, बेहतर नहीं तरक्की याफ्ता ममालिक के कूड़ादान बन जाओ। फातिर ने जब से मुठ्ठियाँ भींच ली। उसके अंदर के महब्बल वतन का बस न चला कि कोसे की गर्दन टुकड़ों में कर दे। तुम्हारे घर वाले वाकई गद्दार थे। जमे दांतों के बीच वो बमुश्किल बोल पाया। दबीर ने नजरें उठाते उसे यूं देखा जैसे कह रहा हो, मजीद कितनी देर तक ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस खड़े होकर करनी है। गद्दार तो तुम लोगों के अपने मुल्क में भी खूब है। हमें महज धर्म के नाम पर निकाला गया था। ये बहस बहुत लंबी थी और फातिर के पास इस सब का वक्त नहीं था। गहरी सांस खारिज करते उसने वो सवाल किया जिसके लिए वो आया था। मेरे बाप को किसने मारा था। उसकी आंखों का रंग एकदम ही गहरा हुआ। कोसे जगह पर सकते में चला गया। लब धीरे से मुस्कुराए तो चेहरे की झुर्रियाँ वाज़ेह हुई। मैंने कहा तो है, तुम्हारे बाप ने खुदकुशी ही की।
خودکشی کی تھی۔ جھوٹ، نرا جھوٹ۔ کوسے کی بات تیزی سے کاٹتا وہ دہاڑا، میرا باپ کبھی اپنی جان نہیں لے گا۔ بے شک، بے شک۔ گولی کی نال کو گردن پر اٹھاتے وہ اب دبیر کی کن پٹی پر رکھ چکا تھا۔ ظہور کبھی خود کے لیے اپنی جان نہ لیتا، لیکن اس نے تو تمہارے لیے اپنی جان لی ہے۔ فاتر کے قدموں تلے زمین ڈگمگائی۔ اپنی باپ کی محبت پر اسے شبہ نہ تھا۔ وہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ کسی حد تک یقینی بات تھی۔ مجھے حیرت ہے، کماری نے مجھے دھوکہ دے کر بھی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اس کی ہنسی میں فاتر کے لیے تمسخر تھا۔ کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارا باپ خود چل کر عزیر کے پاس گیا تھا؟ تمہارے باپ کو ہم نے اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے ہمارا تعاون مانگا تھا۔ ظہور نے اپنے منہ سے کام کی پیشکش کی تھی۔ آسمان ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے، یہ فاتر کو اس وقت احساس ہوا۔ دشمن کی زبان سے راز سننا زہریلا ہوتا ہے، یہ فاتر اسلام کو یقین آ گیا۔ تمہارا باپ ایک جنونی آدمی تھا لڑکے، وہ انصاف کے لیے ہر حد پار کر سکتا تھا۔ جب وہ ہمیں باہر سے نست نہیں کر سکا تو اس نے نظام میں رہتے ہوئے اسے کھوکھلا کرنے کا سوچا۔ وہ بظاہر ہمارے ساتھ تھا، مگر وہ کام ہمارے خلاف کر رہا تھا۔ یہ سب جانتے ہوئے تو ہم نے اسے کام پر رکھا اور پھر صحیح موقع ڈھونڈتے اسے قید کیا۔ اس کے کندھے جو باپ کی میت کو سہارا نہ دے سکے اور رفتہ رفتہ اپنی خوش فہمیوں کی میت تلے دب گئے۔ کیا وہ اب اپنے باپ کے کھیل کا محض پیادہ تھا؟ تمہیں تمہارے باپ نے استعمال کیا ہے۔ وہ تو پہلے بھی بھاگنے کی ایک کوشش کر چکا تھا۔ اپنا ایکسیڈنٹ نہیں یاد تمہیں؟ دوسری کوشش اس نے خود زہر لے کر جبکہ تمہیں جذباتی بلیک میلنگ کر کے مکمل کی ہے۔ فاتر کا چہرہ ساکت تھا، نہ وہاں رنگت بدلی اور نہ جذبہ آیا۔ اس کی حیرت اتنی تھی کہ وہ اظہار بھی نہ کر سکا۔ تمہارے باپ کو صرف اپنے مقصد سے محبت تھی، تم اس کے نہیں، اس کے مقصد کے جانشین ہو۔ دیوار کا سہارا لیتے وہ خلا میں دیکھتا رہا۔ ساری بہادری مات ہو گئی۔ اس کا زخمی دل ایک لہجے میں مر گیا۔ یہ شیشی بڑی کام کی چیز تھی بن ابوالسلام۔ میری خاموشی کو تم لوگ بے وقوفی تصور کیے تھے۔ اسی بے وقوفی میں تم لوگوں نے باورچی خانہ جلایا، مجھے بھمن کو مارنے پر مجبور کیا اور کامل پر ہاتھ اٹھایا۔ میری ماہ کامل پر دانت کھچاتے وہ گھرایا۔ فاتر اس کے لہجے کی تبدیلی پر الجھا۔ تم لوگوں نے ہر ممکنہ کوشش جس سے مجبور ہو کر میں تمہیں آزاد کر دوں۔ تم لوگ میرے شکار تھے، تمہاری زندگیاں بھی میری تھی۔ اگر میں انہیں خود کے لیے نہیں استعمال کر سکا تو تم لوگوں کو بلکتا ہوا چھوڑنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ الٹے قدم اٹھاتے وہ دبیر سے پیچھے ہوا، گولی والے ہاتھ کو پہلو میں گرا لیا۔ مجھے کماری پر شک نہیں، یقین تھا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کی وفاداری کا امتحان لیتے میں نے بھمن کو مروا دیا۔ کماری کا خیال تھا کہ ہم زیادہ دیر تک اسے زندہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، سو میں نے وہی کیا جو تم لوگ چاہتے تھے۔ روز اول سے اس مصنف نے وہی کیا جو کہانی کے کردار چاہتے تھے۔ کتنا اچھا ہوں میں۔ وہ بے قرار سا آگے آیا اور دبیر جو کھڑا ہو رہا تھا بھاری بوٹ کے ایک وار سے اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ اس کی گردن پر بوٹ رکھے وہ دباؤ بڑھا رہا تھا جب فاتر یکلخت آگے آیا۔ کوسے نے اسی کے رخ پر گولی چلائی۔ فاتر ایک طرف کو ہوا، گولی نہ جانے کہاں گئی، مگر اس کا خول رینگتا ہوا فاتر کے قدموں کے قریب آیا۔ کوسے فاتر اسلام کے دھواں ہوتے تاثرات سے خط اٹھا رہا تھا۔ میں نے کماری کی بات مانتے تمام کو یہاں سے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ کماری کو یہ بھی بتا دیا کہ یہاں وہ 300 سے زائد انسان قید ہے۔ وہ گردن پھینک کر ہنسا۔ اور دیکھو، اس بار تم نے وہ کیا جو میں چاہتا تھا۔ کماری نے تمہیں بتایا اور تمہارے اندر کا ابوالسلام خون ٹھاٹے مارتے ہوئے تمہیں وہ یہاں لے کر آیا۔ دبیر مزاحمت کی کوشش ترک کیے اس کا وزن سہ رہا تھا۔ لیکن یہ میری چال کا ایک حصہ تھا۔ کوسے پیچھے ہوا، گولی کھینچ کر لوڈ کی۔ بقیہ یہاں سے باہر ہو رہی ہے۔ کیا تمہیں واقعی لگا کہ میں محض کماری کے ساتھ کچھ لوگ بھیجوں گا اور تم سب کو جان سے ختم کرنے کی خاطر کسی اور کو نہیں بھیج سکتا؟ فاتر اب تک بتیوں تلے چمکتے اس سنہری خول کو دیکھ رہا تھا۔ اسی سنہری رنگ میں اسے ایک اور رنگ گھلتا ہوا محسوس ہوا، خون سا گاڑھا رنگ۔ یہاں تم مر جاؤ گے اور باہر تمہارے باقی ساتھی۔ فاتر بے دم ہو گیا۔ کماری کی تمام تنبیہ ردی نہیں تھی، المیرا کی التجائے بے معنی نہیں تھی۔ فاتر کے وعدے ادھورے تھے اور اسے خود کی زندگی بس کچھ لمحات ہی لگی۔ ماہ ملکہ اس سے خار کھاتا تھا کیونکہ وہ ابوالسلام کا خون تھا۔ تو پھر جس شے سے انسان کی دشمنی ہو اس پر صرف گولی ہی تو نہیں تانی جاتی۔ دوسری طرف کھلے بیابان میں المیرا گل کو سہارے کی مدد سے اٹھا رہی تھی۔ گل جان کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا جبکہ نچلا دھڑ جیسے سن تھا۔
گل کچھ وزن خود پر بھی ڈال لو۔ جواباً اداسی کی مورت نے ہونٹ لٹکائے۔ المیرا نے اسے سیدھا کھڑا کرتے گھوڑے سے ٹیک لگوائی۔ سورج کی روشنی اب کم ہو رہی تھی مگر جنگل میں ہر سو سناٹا تھا۔ ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، گل نے حل پیش کیا، اور یہاں بیٹھ کر پتے کھیلتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی جنگلی جانور آئے اور ہمارا پتا صاف کر دے۔ گل نے بیزاریت سے بھویں بھیج لی۔ تم بالکل فاتر سر بنتی جا رہی ہو، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ پیچھے ہوتے المیرا نے اسے چڑھنے میں مدد کی۔ وہ امدادی گروہ یہیں سے گزرے گا تو ہم راستے میں مل ہی جائیں گے۔ پاؤں اٹھانے کی بجائے وہ کمر پر ہاتھ رکھتے کھڑی ہو گئی۔ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ قلعے کی طرف جائیں گے؟ کیا تمہیں اب بھی کماری پر بھروسہ ہے؟ گل کچھ دیر اسے خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ جب بولی تو لہجہ دفاعی تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو، المیرا نے ایک بدگمان نگاہ ڈالی، تو میں کہوں گی تم ایک نمبر کی خوش فہم ہو۔ وہ تو تم بھی ہو۔ سواری پر چڑھتی المیرا ٹھٹکی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم فاتح سر کو بچا لو گی، یا پھر یہ کہ وہاں واقعی 300 لوگ قید ہے؟ گہری سانس لیتے المیرا نے اسے چڑھنے میں مدد دی۔ جب گل چڑھ گئی 10 بہانے بناتے تو المیرا نے ٹھہرے انداز میں جواب دیا، فاتر وہاں ان لوگوں کو بچانے نہیں گیا گل، فاتر وہاں خود کو بچانے گیا ہے۔ گل جان الجھی۔ فاتر اسلام اپنے باپ اسلام ظہور کا بدلہ لینے گیا ہے، یا اس جانور نے ہنہناتے دوڑ لگائی؟ وہیں گل جھٹکا کھا کر المیرا کے کندھے سے ٹکرائی۔ کیا اس کا دماغ جگہ پر تھا، یا اس نے دبیر والے شوق پال لیے تھے؟ غصے سے بولتے اس نے المیرا کے ارد گرد بازو باندھے۔ جس تیزی سے وہ گھوڑا بھگا رہی تھی، گل کو موت کا فرشتہ آس پاس منڈلاتا محسوس ہوا۔ اس کے باپ کی موت کو ہفتہ ہوا ہے، غم ابھی تازہ ہے، اور اسے کھل کر سوگ منانے کا بھی وقت نہیں ملا۔ ایسے میں کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو ضرور بدلے کے متعلق سوچتا۔ فاتر کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات تو جیسے اس عورت کو برداشت ہی نہیں تھی۔ اس میں تمہاری جلالی روح آ گئی ہے، اور تم میں اس کی منہ سے آگ نکالنے والی اونچی آواز میں رائے دیتے وہ المیرا کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اب گل کو کیا علم، اندر سے المیرا کا دل کیسے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ شام کی نیلاہٹ کو نارنجی رنگ میں گھلتا دیکھتے المیرا نے دل ہی دل میں اس مرد کے لیے سلامتی کی دعا مانگی۔ دبیر اپنی ڈھال سے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ گولی کا رخ اب بھی فاتر تھا، اور ہتھیار اب بھی کوسے کے ہاتھ میں۔ جب اس نے مسکراتے ہوئے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ کوئی آخری خواہش و فراغ دل تھا، مرتے ہوئے تمنا تو پوری کر سکتا تھا۔ نہیں، بس کچھ سوال۔ فاتر کا لہجہ کھویا کھویا، جبکہ نظر کوسے کے جوتوں پر تھی۔ تم نے دبیر سے مجھے اور المیرا کو ایک ساتھ، جبکہ گل کو تاج سے دور رکھنے کا کیوں کہا؟ اس سوال پر کوسے کچھ خاصا محفوظ نہ ہوا۔ انتشار۔ میں چاہتا تھا تم سب اکٹھے مت ہو، کوئی نہ کوئی ایک ہر وقت لڑتا رہے، اسی لیے کبھی تمہارا اور اس ترک کا گروہ بنوا دیتا تو کبھی تمہیں اس دوسری لڑکی کے ساتھ جوڑ دیتا۔ ویسے ایک بات قابل دید ہے، تم ہو عقل مند، ورنہ آج تک مجھے کسی نے ایسے تنگ نہیں کیا، نہ ہی کبھی کوئی یہ بوجھ پایا ہے کہ ان کی باتیں سنی یا انہیں دیکھا جاتا ہے۔ فاتر نے خالی نگاہیں ملائی۔ مطلب ان 3 ماہ میں ہم نے صرف بے ہنگم جھگڑے کیے ہیں جن کے اجزا تم تیار کرتے تھے۔ اس نے تعریفی بھویں اچکائی۔ ماننا پڑے گا، ہو تم خاصے شدت پسند۔ پاؤں کے قریب موجود گولی کے خول کو ایک طرف اچھالتے وہ سیدھا ہوا۔ پیچھے بیٹھا دبیر بیزاریت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اور تم ٹھہرے ڈھیٹ۔ کوسے غیر متاثر لگتا تھا۔ میں نے تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ پہلے اس پاکستانی کی بے ہوشی پر سارا زہر والا ڈرامہ رچایا، تم لوگ مزید اکڑ گئے۔ پھر اپنے ایک نمونے کو آزاد کرتے تم سب کو دھمکایا، مگر نہیں، تم لوگ ٹیڑھے دماغ کے ہو، پھر بھی نہیں چپ رہے۔ بھمن کے قتل تک پر تم لوگوں نے سیاستیں کی ہے۔ گردن تف میں ہلاتے وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے پارسائی اس پر ختم ہو۔ اپنی تعریف پر فاتر دل کھول کر مسکرایا۔ ڈھیٹ تو تم بھی ہو، اسی لیے مجھے علم تھا کہ اپنے ہاتھ سے میری جان لیے بنا چین سے نہیں بیٹھو گے۔ میں یہاں سے نکل گیا تو ڈھونڈتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے میرے پیچھے آ جاؤ گے۔ فرض کرو میں یہاں نہ ہوتا، کوسے نے اس کی بات کاٹی، میری جگہ تمہیں چوکھٹ پر ہی مار دیا جاتا، تو پھر تمہارے تمام ارادے رائیگاں رہ جاتے۔ فاتر نے غیر دلچسپی سے اس کی ادھوری خواہشات کو سنا۔ میں ضرور ایسا سوچتا جو اگر تمہیں جانتا نہ ہوتا۔ تم خود کو میری طرح انسانیت کا علم بردار اور ان کا محسن سمجھتے ہو، جیسے مجھے اس بات کو 10 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر فخر سے بتا کر توصیف لینے کا شوق ہے۔ یہ تو پھر ممکن ہی نہیں تھا کہ مارنے سے قبل تم مجھے اپنی شان کے قصیدے نہ سناتے۔ فاتر نے انگوٹھے سے پیشانی مس لی۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کوسے کی گرفت ہتھیار پر گہری ہوئی۔ فاتر نے گردن ایک مرتبہ دائیں کندھے سے ملائی اور پھر بائیں کندھے سے۔ تم سے ایک غلطی ہو گئی کوسے، تم مجھے اسلام ظہور سمجھ کر چال چل رہے تھے۔
اور میں فاتر اسلام بن کر کھیل رہا تھا۔ بھوری لمبی انگلیوں نے چوکے کو چھوا۔ کوسے کی نگاہ اس کے بے تاثر تاثرات سے ہٹ نہ سکی۔ اسلام ظہور موقع کا انتظار کرتا ہے، میں موقع کو خود تک لاتا ہوں۔ جتنی تیزی سے اس نے جملہ مکمل کیا اتنی ہی تیزی سے اپنے چوکے سے ہاتھ باہر نکالا۔ ایک ہاتھ میں چمکتا سرمئی ریوالور لیے فاتر ایک جست میں کوسے کی جانب لپکا۔ یہاں کوسے نے ٹریگر دبایا، وہیں فاتر نے اس کی کوہنی بلند کر دی۔ ایک گولی چھت میں پیوست ہوئی اور دوسری کسی کے گردے سے آر پار ہوئی۔ کوسے کی نگاہیں حیرت کے مارے سکتے میں چلی گئی۔ فاتر کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ باپ کا بدلہ، خود کا بدلہ، المیرا کا بدلہ، گل کا بدلہ، قدرت کا بدلہ۔ پستہ قد مرد نے نگاہیں جھکا کر دیکھا تو فاتر کا ریوالور اب بھی اس کے گردے پر تنا تھا۔ پشت کی جانب سے خون کی ٹپ ٹپ ہو رہی تھی، جبکہ اس کا نچلا دھڑ اس کے اختیار سے باہر جا رہا تھا۔ میں یہاں لایا نہیں گیا کوسے، میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں، تمہاری کہانی سننے، مگر اپنی کہانی سنانے۔ فاتر گولی کی نال سے اب تک اس کے زخم پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ کوسے حیران تھا، جبکہ دبیر خاموشی سے گولی کے کنارے تراش شدہ نشان کو دیکھ رہا تھا۔ اڑتا عقاب جس کے جسم کے بیچ سے تلوار ہو کر گزر رہی تھی۔ تو تم یہاں بھی آ گئے، غنودگی میں جاتے دبیر بڑبڑایا۔ تم مجھے ختم نہیں کر سکتے لڑکے، وہ مشکل بول پایا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے اور لبوں کے گرد تھوک اس کی حلق میں مقید جان کا اظہار تھے۔ میں نے ابھی اپنا آخری پتا نہیں گرایا۔ جھٹکے میں فاتر کو خود سے دور کرتے اس نے گولی کا رخ پیچھے بیٹھے دبیر کی سمت کیا۔ اس سے قبل کہ فاتر کچھ کرتا ٹریگر دبایا، آلہ نے آواز نکالی اور گولی اپنی جلد سے نکلتی دبیر کی جلد میں پیوست ہو گئی۔ کندھے پر ہاتھ رکھتے دبیر یکدم کر رہا، ایک بازو پر گرتے اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ کوسے نے دوبارہ گولی چلائی۔ اس سے قبل فاتر اسے ڈھکیلتے دیوار سے لگا چکا تھا۔ دبیر مسکراتی بند آنکھوں سے گتھم گتھا ہوتے دو مردوں کو دیکھتے سانس بھی چھوڑ چکا تھا۔ اس کی خواہش کی آج روز تکمیل تھی۔ ماضی میں کچھ خلیات کا وہ جوڑا آج حال میں مکمل اعضاء اور قد قامت رکھنے والا انسان تھا۔ کندھے سے بہتے خون پر سے ہاتھ ہٹاتے دبیر السازار نے کانپتی انگلیاں چہرے کے سامنے کی۔ جسم کے ہر توانائی گوشے سے ہوتے حلق کی مسند پر ایک قہقہا رکا۔ بغیر اسے دبائے دبیر السازار نے ہنستے ہوئے اپنے ہی خون آلود ہاتھ سے آنکھیں ڈھک لی۔ دوسری جگہ زمین پر گرے کوسے لطیف پر فاتر گولی تانے موجود تھا۔ جب وہ 74 سالہ مرد ہاتھ پاؤں چھوڑ کر لیٹ گیا، فاتر الجھا، کیا یہ ہار تھی یا اگلی بساط تک کا وقفہ؟ بنا گولی گرائے اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی جب اس سے اپنی پشت پر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک جانب اپنی موت کے بیچ ہنس ہنس کر دوہرا ہوتا مرد تھا، سامنے اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا کر اپنی موت سے قبل قہقہا لگاتا مرد تھا، جبکہ فاتر کی پشت پر مصری مرد نے چہرہ پھیرا اور تبھی ایک جمے ہاتھ کا مکہ اس کی گال سے ٹکرایا۔ مکہ اتنا شدید تھا کہ ناک سے خون، ہاتھ سے گولی، پاؤں تلے زمین اور زبان سے گالی باجماعت نکلی۔ باب ملکہ آسمان نے روشنی کی کچھ کرنوں پر رحم دلی برتتے انہیں آسمان پر ہی رہنے دیا۔ چھپتے بادل بیچ نظر آتے چاند کے اوقات میں بالآخر ان کی سواری چوٹی پر پہنچ چکی تھی۔ جانا آسان تھا مگر آنا دشوار۔ جو ہی المیرا اس خارزار پر اترتی آخری کرنوں میں آئی، اس کے چہرے کے تمام تاثرات بدل گئے۔ جہاں پہلے عجلت اور عزم تھا وہاں اب خوف بسیرا ہوا۔ پہاڑی کا وہ کونا ہر ذی نفس سے خالی تھا، سوائے تیز ہوا کے وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ گل نے جھانک کر ہر جگہ نگاہ دوڑائی مگر ان دو کے سوا دور دور تک جنگل خالی تھا۔ کہیں وہ سب چلے تو نہیں گئے؟ گل کا لہجہ بے یقین تھا۔ کیا اب ہم اس جزیرے پر اکیلے رہیں گے؟ متوقع تھا کہ اگر المیرا نے جواب نہ دیا وہ اگلے 2 منٹ میں دوبارہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ کہاں جا سکتے ہیں گل؟ بے وقوفوں والی بات کرنی ہے تو برائے مہربانی منہ بند رکھو۔ المیرا ایک دم چڑ گئی، جبکہ سچ تو یہ تھا اس کا روا روا اندر تک کانپ رہا تھا۔ لوگ تو چھوڑ، وہاں تو کسی امدادی گروہ یا کسی فوج کے آثار بھی نہ تھے۔ کہیں کماری ان سب کو لے کر قلعے کی سمت تو نہیں چلی گئی؟ المیرا کو اندازہ نہ ہوا کیسے اس کی بے خیالی میں زبان پھسلی اور یہ جملہ بن گیا، لیکن سورج تو ابھی ڈوبا ہے۔ کماری نے کہا تھا ہماری مدد کے لیے جہاز آئے گا، گل نے کہا تو المیرا سٹپٹائی۔ گھوڑے سے اترے اور مریل قدم اٹھاتے اب ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا معلوم وہ سب مر چکے ہوں؟ گل نے اس کی پشت سے کہا۔ المیرا چلتے چلتے ڈھلان کی جانب آ چکی تھی۔ دور سے تیز پانی کا شور تھا، فضا میں سمندری نمی تھی، جبکہ اس کی نگاہیں وہیں تھیں جہاں فاتر بلکنے گیا تھا۔
अलमीरा, गुल ने हैरत से पुकारा। हूँ। वो पलटी नहीं, बस कदम आगे बढ़ाते ढलान उतरने लगी। वो क्या है? अलमीरा के कदम जंजीर हुए। वो एक गुल की आवाज़ और दूसरा उसकी बसीरत की सवाबत। ये क्या है? दूर बैठी गुल अपने मंजर में उलझी थी, चुनांचा उसे अलमीरा की आवाज़ का अंदाज़ा ना हुआ। क्या वो कश्ती आ रही है? क्या ये खून है? वो मतजाद जुमले मगर वक्त एक, दो मतजाद जुमले मगर वक्त एक। पहले मैं खुशकुन बेयकीनी गुल की तरफ से, जबकि अगली में खौफजदा हैरत अलमीरा की जानिब से। दोनों ने एक ही जुस्त में पलटते एक दूसरे को देखा। जहाज आ रहा है, इधर लाशें मौजूद है। पहला जुमला गुल ने चहकते कहा, जबकि दूसरा अलमीरा से मारे दहशत के अदा हुआ। गुल की मुस्कान अगले ही लम्हे फना हुई। अलमीरा ने आओ देखा न ताओ एक के बाद एक पत्थर टापते वो वहां आई जहां खून के वसी तालाब थे। गुल पीछे पुकारती रह गई, मगर वो दीवानावार इन सुरमई पत्थरों को तय करते। जो ही नीचे आई, उसके कदम आखिरी कंकरों पर लड़खड़ाए। अगर वो हाथ का सहारा न लेती तो यकीनी तौर पर सामने उन चार लाशों पर जा गिरती। किसी का सर जुदा तो किसी का हलक नश्तर, किसी की आंख बाहर लटकी तो किसी की उंगलियां कुचलन की मारी। वो चार लाशें थी, दो मर्द और दो ही औरतें। अलमीरा इन चेहरों को पहचानती थी। इन चेहरों में से एक चेहरा उसी डरपोक सिपाही का था। हिजानी अंदाज में चिल्लाते वो पांव और हाथों के बल पीछे हुई। समझ न आया पहले चीखे या फिर पहले भागे। उसका हाथ पत्थरों पर डगमगाया और रगड़ खाते वो इस मौत के मंजर के ऐन सर पर आई। एक औरत का कटा सर अलमीरा के कदमों को छुआ तो कराहत की एक लहर पूरे बदन में दौड़ गई। उसकी आवाज़ हलक में दम तोड़ गई, जबकि गिरने के बाद अपनी हथेलियां बुरी तरह छिली। पलटते अब वो घुटनों के बल इस मंजर से दूर जाने की तगोदो में लग गई। एतराफ फैली खून की बू हर सू हावी थी। उसे यूं लगा जैसे वो लाशों से खींच कर वापस बुला रही है। अलमीरा का दिल फट रहा था। वो आंसू बहाना चाहती थी, मगर आंखें खुश्क रही। इन सब के हंसते मुस्कुराते चेहरे आंखों के सामने आए तो वहीं बेदम होकर ढह गई। माथे पर सर गिराते उसका दिल रो रहा था, मगर आंखें खाली थी। चीख का गला घोंटते अलमीरा हौले हौले लरज रही थी जब फिजा में शोर सा बुलंद हुआ। अलमीरा सर से पैर तक सकते में चली गई। उसे यूं लगा जैसे वो 3 माह बीच में आए ही ना थे। ये शोर उसकी दुनिया की आवाज़ों का था। वो बुलंद आवाज़ें उसके माजी में सुनाई देती थी। अक्सरी निगाहों ने सर उठाया तो चेहरे की लटें बेख्तियार उड़ने लगी। आसमान पर फौज की जानिब से आया तैयारा था। उसमें बैठे वर्दी मलबूस अफराद उससे दूर से दिखाई दिए। अलमीरा का दिल किया वहीं कमर के बल लेट जाए। उसकी हिम्मत फना हो चुकी थी। वो थकते थकते ख़त्म हो चुकी थी। चौपड़ और लोगों के शोर समेत एक और पुकार भी थी। अलमीरा के कान खड़े हुए। धूल में लिपटी औरत ने हैरान निगाहें उठाई तो उसे कश्तियों के रुकने की आवाज़ आई। दिल अजीब एहसासात की लहर पर डगमग करने लगा। अलमीरा को गुल की खुशी से चिल्लाती आवाज़ें सुनाई दी। नीलाहट और तारे आसमान पर फैल रहे थे जब इमदादी टीम ने अपने तैयारों की बत्तियां जलाई। उसे पहाड़ी पर भी भारी कदमों के उतरने की हलचल सुनाई दी। उनकी मेहनत फरेब नहीं थी, वो हारे नहीं थे। अलमीरा ने आंखें बंद करते छिली हुई हथेलियों में चेहरा छुपाया। तमाम जज्बात को पसे पुस्त डालते उसने गहमा गहमी में सुकून ढूंढा। कान पड़ी आवाज़ें बंद हुई। उड़ती धूल, पत्ते, टहनियाँ सब बेमानी हुई। खून की खुशबू ठहर गई और अलमीरा के लबों ने पहला जुमला अदा किया। या अल्लाह, बरसों बाद अपने खुदा को मुखातिब किया था। वो सब्र के साथ तो तवक्कल करने वालों के साथ था। अलमीरा उसी दर्जे पर खड़ी थी। फिर कैसे मुमकिन था वो उसके साथ ना होता? मेरी दोस्त नीचे है। अलमीरा को गुल के चीखने की आवाज़ आई। यकदम हर शय जगह पर लौट आई। वो बत्तियों से निकलती रोशनी, वो लरसती ज़मीन, कटी लाशें और अलमीरा की जानिब आते भारी कदम। अलमीरा ने चेहरा हाथों के बीच से निकाला। अरसे बाद उसे वो आसमान अपना अपना सा लगा। वो फिजा मानूस लगी और हर शख्स हम मखलूक। 2 एहलकारों ने आते उसे उठने में उससे मदद की, जबकि बाकी उन लाशों को ठिकाने लगाने की तरफ बढ़े। सिर्फ हम नहीं यहाँ, सर से पैर तक फौजी हुलिये में मौजूद इन कमांडोज ने उसे ठहर कर देखा। अलमीरा की निगाहों में तपिश, अज़म और एतमाद था। हमारे अलावा यहाँ 300 से ज़्यादा अफराद कैद है। माह मलिका का हेडक्वार्टर सब यही है। वो अब तेज़ तेज़ उन्हें कहानी सुनाने लगी। कुछ बातों से वो वाकिफ़ थे और कुछ अलमीरा उनके गोशगुजार कर रही थी। फिलहाल कुमारी और बाकी कहाँ गए ये उसके लिए मानी नहीं रखता था। अपना वादा और फ़र्ज़ कब और कैसे निभाना है ये अहम था। किले के कोने में बदी की बर्बादी के लिए फ़ौज तैयार थी, जबकि दूसरी तरफ बदी से सब कुछ बर्बाद कर रही थी। फातिर ने नाक पर हाथ रखा तो वहां से निकलता खून उंगलियों समेत दाढ़ी पर आया। सर उठाकर देखा तो पल भर को दिल डूब सा गया। एक हट्टा कट्टा
کمانڈوز کی قد-و-قامت رکھنے والا مرد اس سے خون آشام نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فاتر کا ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں آیا۔ یہ کمانڈو تو نصاب سے باہر کا سوال ہے، دل نے چلاتے ہوئے کہا۔ فاتر نے ایک دم جھک کر گولی اٹھانی چاہی جب وہ دیو قامت مرد آگے آیا اور اس سے قبل کہ وہ فاتر کا ہاتھ کچل کر ضائع کر دیتا، فاتر نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایک جانب گھٹنوں پر بیٹھے کو سے لطیف اس کی پشت دیکھتے ہنسنے لگا۔ چھت پھاڑ کر کہا جس میں باقاعدہ اس منظر سے لطف اٹھایا گیا۔ محفوظ ہوتے کو سے لطیف نے دیوار کا سہارا لیا۔ یہ ہے میری آخری چال اور اس مرتبہ میں نے کھیل پلٹا نہیں، مکمل کچل دیا ہے۔ چھوٹے دانتوں کی نمائش کرتے وہ غلاظت بکتے ہنسا۔ فاتح نے کنکھیوں سے دبیر کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ خون اب بھی بہہ رہا تھا مگر وہ سکون سے لیٹا رہا، جیسے بہنے کے بجائے اسے خون کی بوتلیں لگ رہی ہوں۔ کوسے کی ہنسی ایک دم رکی۔ فاتر کا دماغ اس سب میں تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے ختم کر دو۔ کوسے کے کہنے کی دیر تھی، وہ مرد بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ فاتر کو اٹھنے کا وقت بھی نہیں ملا جبکہ ایک جمے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر پڑا۔ منہ سمیت گردن بھی اڑتی ہوئی دوسرے رخ پر گئی۔ اس کا دماغ مکمل گھوم گیا۔ آنکھیں جیسے پپوٹوں میں ہل گئی جب اس مرد نے فاتر کو زمین پر دھکا دیتے دونوں اطراف سے گردن دبوچی۔ گلا گھونٹنے اس کے ہاتھ عام انسانوں سے 4 گنا زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ زمین سے اس کی پشت لگائے وہ گرفت بڑھا رہا تھا۔ پہلے ہی لمس پر فاتر کی ریڑھ کی ہڈی تک درد پہنچا۔ مزاحمت کرنے کی کوشش میں اس کی بھوری رنگت سرخ ہوئی، آنکھیں جیسے باہر آنے کو بےتاب، پاؤں الگ کانپتے ہوئے، سینے میں پچھلا سانس وہیں کہیں باہر آنے کے لیے جابر کو سے ہنس رہا تھا۔ دبیر مسکرا رہا تھا، وہ مرد گرا رہا تھا۔ فاتر کے لیے تمام آوازیں جیسے پسے پشت چلنے لگی۔ اس کا دماغ غنودگی میں جا رہا تھا۔ یا پھر یہ موت تھی؟ آپ ان کے آنے کا انتظار تو کر سکتی ہیں نا؟ وہ آنسا میم، جھوٹی ہے آدمی۔ صدیقہ نے جواب نہ دیا، بس اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے کمرے کے سنگھار میز پر رکھی چیزیں سمیٹنے لگی۔ مرد کے چہرے کی جگہ ایک اوجھل سا منظر ابھرا۔ 11 سالہ بچہ بلک بلک کر اپنی ماں کو جانے سے روک رہا تھا۔ کافی دیر سے بنا جھپکی آنکھیں اب نم ہونے لگی۔ میں آپ کے جیسا ہوں ڈیڈی، مگر آپ امی جیسے نہ بنیں۔ چھوڑ دے اپنی یہ ضد۔ ان کے ہاتھوں کو پیشانی سے لگائے۔ فاتر کو دیکھتے ان کا دل پل بھر کو موم ہوا۔ اس نے گردن پھیری تو بکھرتا ہوا منظر یاد آیا۔ 25 سالہ مرد بلکتے ہوئے اپنے باپ کو جانے سے روک رہا تھا۔ فاتر کو لگا جیسے وہ انگلیاں اس کی جلد کو چیر کر پیوست ہو جائے گی، اس کی ہڈی اور ماس میں فرق کرنا ناممکن رہ جائے گا۔ بنت محسن، فاتر تم سے وعدہ کرتا ہے اگر وہ زندہ رہا تو تمہیں اپنا نام دے گا، اور اگر مر گیا تو وہ مسکرایا۔ یاد رکھنا دل میں تمہیں رکھ کر مرا تھا۔ اپنے انگوٹھے سے اس کی انگلیوں کی ہڈی سہلاتے وہ لفظوں کی بنا بھی اسے بکھیر گیا۔ ساری نا امیدی، ساری مایوسی اور ہر زخم بھر گیا۔ اسے سماعت میں اپنی آواز آئی اور داستانوں پر کسی کا انتظار کی راہ میں پر امید لمس۔ 11 سالہ بچہ، 25 سالہ لڑکا اور 31 سالہ مرد اب پیچھے رہ گئے تھے۔ فی الوقت وہ وعدے کا پاسدار اور کسی کے حقوق کا امین بن گیا۔ وہ ساتھ کے لیے بھیک مانگتا تھا، وہ کسی کو اپنا جیسا نہیں بنائے گا۔ اور اس اونچے لمبے بھیانک مرد نے ہتھیلیوں کے بل فاتر کے حلق پر دباؤ ڈالا۔ انگلیوں کی لرزش کو قابو میں لاتے فاتر کے متحرک ہاتھ جلیبیہ کے آگے آئے، لباس ٹٹولتے۔ جب اس کی انگلیاں کسی نوکیلی شے سے ٹکرائی تو جسم کی تمام تر توانائی کا استعمال کرتے اس نے جیب میں چھپا چاقو دبوچا۔ آنکھیں خود پر جھکے قاتل کی آنکھوں میں گاڑتے فاتر نے جبڑے سخت کیے، حلق میں مخیز سانس پر ربط باندھا اور پوری قوت سے خنجر مرد کی ران میں پیوست کر دیا۔ چیخ کر اپنا ایک ہاتھ اٹھاتے قاتل نے ران پر رکھا۔ جب فاتر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے چاقو کا دوسری سمت موڑا، وہ آدمی گھٹنے کے بل گرا۔ دوسرا ہاتھ لڑکھڑا کر فاتر کی گردن سے ہٹا۔ بے اختیار صحافی کی ایک لمبی رکی سانس بحال ہوئی۔ کوسے کے چہرے کا ہر رنگ نچڑ گیا، تاثرات میں تاریکی چھائی تو اس نے لپک کر گولی اٹھائی۔ اسی عمل میں گھٹنا مڑا، گردے کے پاس سن ہوئی جگہ میں درد اٹھا اور وہ منہ کے بل جا گرا۔ خود کو لگی گولی نے دوبارہ اٹھنے نہ دیا اور زمین پر پڑی یہ ریوالور نے ناک سے ٹکرانے کے بعد اعصاب کو صحیح طرح سے چلنے نہ دیا۔ اب اس راہداری کا منظر یوں تھا، ایک طرف کوسے منہ کے بل گرا کر رہا تھا، گردے میں لگی گولی سے نکلتا خون سنبھالے یا لبوں کو چھوتی نکسیر۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر فاتر بمشکل بیٹھتے لمبی سانسیں لے رہا تھا، جبکہ وہ مرد اس کے سامنے گھٹنے کے بل پر بیٹھا تھا۔ دبیر الگ اس سرکس سے محفوظ ہو رہا تھا۔ زندگی کا آخری منظر اس کے لیے سب سے یادگار تھا۔ ان کے اعصاب اس قدر مصروف تھے کہ کسی کو بھی جلتے تیل کی بدبو سمیت گھڑی کی ٹک ٹک نہ سنائی دی۔
دونوں عورتوں کو کشتی میں بٹھاؤ، یہ الفاظ نہیں سور تھے جن کی تاثیر تلے المیرا کی آنکھیں باہر آنے کو بےتاب ہوئی۔ اپنی طرف سے عملے کو حکم دیتے وہ افسر آگے بڑھنے لگا جب المیرا دوڑ کر اس کے راستے کے بیچ آئی۔ سب کے چہروں پر ناگواری آئی، وقت کم تھا، حالات تنگ تھے اور اس عورت کو ہیروئن بننے کی سوجی تھی۔ تمام لوگ ایک چور دروازے میں قید ہے، ہم دیکھ لیں گے، المیرا نے ابھی کہنا شروع ہی کیا تھا جب افسر نے درستی سے بیچ میں ٹوک دیا۔ آپ کے ڈھونڈنے میں وقت ضائع ہو جائے گا، میں آپ کو اس کا راستہ بتا دوں گی۔ وہ ہاپ ہاپ کر بول رہی تھی۔ طبی امداد نے قریب آتے اسے ایک طرف کرنا چاہا۔ میم، آپ کی دوست کو گولی لگی ہے، ہمیں اس کی مرہم پٹی کرنی ہے، آپ ادھر آ جائیں، آپ کا چیک اپ بھی ضروری ہے۔ سائرن روشنیاں، ہیلی کاپٹر کی آوازیں، سمندر میں تیرتی ناؤ، آسمان پر اترتا اندھیرا، کماری کی گمشدگی اور فاتح سے کیا عہد۔ المیرا کو لگا جیسے پہاڑ ٹوٹ کر سر پر آن گرا تھا یا یہ محاذ پہاڑ سرکنے جتنا تھا۔ طبی امداد کی عورتیں اسے کشتی پر موجود سیڑھی کی جانب لے جا رہی تھی۔ المیرا مزاحمت کرتے خود کو چھڑوانے لگی۔ گل قبل از وقت ہی نیچے پہنچ چکی تھی۔ وہ افسر کا گروہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھتا اب جزیرے کا محاصرہ کرنے کو جا رہا تھا جب المیرا دور سے چلائی، ابو سلام ظہور کا بیٹا بھی اسی قلعے میں ہے۔ وہی افسر جس نے کچھ دیر پہلے المیرا کو روکا تھا ٹھہر گیا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس نام سے واقف تھا، ہوتا بھی کیسے نہیں، فاتر کے باپ نے ہی تو انہیں بلوایا تھا۔ فاتر اسلام، مرد نے یقین دہانی چاہی۔ چوپڑ کے پروں سے نکلتی آواز اور فضا المیرا کے بال اڑا رہی تھی۔ ہاں، اور صرف میں جانتی ہوں وہ کدھر ہے۔ اس کے چہرے پر روشنیوں کے رنگ منعکس تھے، چہرے پر پختگی تھی اور انداز دو ٹوک۔ افسر نے سر تپیر اسے دیکھا، شاید اس کے ہاتھ پر چھوڑا گیا وعدہ وہ بھی پڑ چکا تھا، یا پڑھنا صحیح سمجھ ضرور گیا تھا۔ باپ خادم، اس جہاز سے میرا رشتہ بڑا عجیب ہے، اس رشتے میں دوسرا کردار دل کا رفیق ہے۔ وہاں وہ چار مرد اب بھی ایسے ہی لڑ جھگڑ مر رہے تھے جب کمانڈو نے فاتر کا چاقو والا ہاتھ سختی سے جکڑتے ایک طرف کو موڑا۔ وہ جو ابھی پچھلے حملے سے سنبھلا نہیں تھا، اگلے کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اس اچانک ہونے والے حملے پر چلاتے اس نے ہاتھ پیچھے مارا۔ کمانڈو نے بازو کو دوبارہ موڑا تو درد کندھے تک سریت کر گیا۔ فاتر کے خون کی گردش میں تیزی آئی، سارا تن جیسے بچ جاؤ یا مر جاؤ کے اسباق تلے تھا۔ انگلیاں ابھی بھی ریتی فرش ٹٹول رہی تھی جب بلند قامت والے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچی۔ انگلیاں جلد میں پیوست ہوئی اور تبھی فاتر کا سر ٹھا کی آواز سے دروازے پر مارا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا ظاہری نہ صحیح اندرونی نقصان ہوا تھا۔ یہاں وہ مرد پے در پے اس کا سر لوہے کے دروازے سے مار رہا تھا جبکہ فاتر کا ہاتھ پیچھے کسی شے کی تلاش میں تھا۔ کوسے لطیف ایک رخ پر لیٹا اب فاتر کی موت کا منتظر تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں نیم بند تھی اور لب سوکھ کر سفید۔ وہ شاہ تھا اور اس کا آخری وار بساط پر تھا، بساط پر بھاری۔ فاتر کی گردن اب بھی اس کی گرفت میں تھی، دروازے سے اب بھی وقفہ بوقفہ پیشانی پٹک رہی تھی۔ جب فاتر کی متلاشی انگلیاں کسی شے سے ٹکرائی، اپنی متوقع شے سے، خون کی نمی اسے پلکوں کو چھوتی محسوس ہوئی تو بے اختیار بائیں آنکھ میچ لی۔ دبیر نے کھولتی بند ہوتی آنکھوں سے آخری منظر لمبی مصوری انگلیوں کو لوہے کے ٹریگر میں اڑس سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ آنکھیں مکمل بند کرتے ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ فاتر کے سر کی ایک جانب سے اب خون نکل کر چہرے پر بہہ رہا تھا۔ وہ جلالی مرد خوش تھا یا غسیل، اندازہ لگانے کے لیے آنکھوں کا خون سے پاک ہونا ضروری تھا۔ یہاں کمانڈو نے ایک حتمی وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، وہیں گولی کی نال اس کی آنکھوں کے بیچ آئی۔ قاتل کا ہاتھ ہوا میں جامد رہ گیا جبکہ مقتول کے چہرے پر بے اختیار جتاتی مسکان آئی۔ قاتل نے ہاتھ بڑھاتے گولی کی نال دبوچی جب یکدم ٹریگر دبا اور وہیں وہ ننھا سا لوہا کسی کے مغز کو چیرتا آر پار ہو گیا۔ ماحول میں گویا بارود کی مشق کے ساتھ سناٹا پھیل گیا۔ گولی چلنے کی آواز پر کوسے لطیف کی روح اندر تک سرشار ہوئی۔ آنکھیں بند کر کے کھولتے وہ ہنستے ہوئے دوہرا ہوا، کچھ دیر پہلے فاتر کا ریوالور اب اس کی پشت پر نہیں تھا۔ خوش کن سانس فضا میں خارج کرتے اس نے جیت کی افتتاحی منظر کے لیے چہرہ پھیرا، پھیلے لب سکتے میں گئے اور موت سی آنکھیں موت کے ڈر سے ہی پھیلی۔ اور ہم تمہیں کیوں لے کر جائے؟ پروں سے نکلتی ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی۔ اس جزیرے میں صرف میں یا میری دوست نہیں قید، ہمارے علاوہ یہاں باقی 50 لوگ اور بھی ہیں۔ سبز بھورے ہیلی کاپٹر کی کاکپٹ میں موجود اس وقت وہاں 2 پائلٹ سمیت وہی افسر اور
अलमीरा थे। जहाँ पायलट उसे उड़ाने में मुतवज्जा थे, वहीं अलमीरा सामने मौजूद शीशों से सारा जजीरा देख रही थी। इनके सिवाय मुसाफिर डब्बे में इस वक्त भारी नफरी और इमदादी सहूलियात लिए गिरोह था, जबकि हवा में जो छोटे जहाज भी परवास कर रहे थे। नीयत और मकसद सबका एक, माह मलिका की बर्बादी और इन 300 अफराद की कैद से रिहाई। हमारे जाने से कबल वो तमाम यहीं थे। वहाँ मौजूद उन चारों लाशों से मैं वाकिफ़ हूँ। वो उन्हीं 50 अफराद में से थे। न जाने उन्हें यूँ क्यों मारा गया। और फिर अलमीरा की आवाज़ पस मंज़र में नुमाया थी, उन्हें यहाँ छोड़ भी दिया गया। तुम्हारी मालूमात इंतहाई गैर मुंतकी है, अफसर ने गैर दिलचस्पी लिए कहा। हाल में उस कॉकपिट में खड़े उसकी नज़रें नीचे फैले सब्ज़ाज़ार पर थी, कहीं खून रेजी तो कहीं घोड़ों की चाप के निशानात। वो जितना आगे जाते और आज अलमीरा की आंखों में इतनी करचियां बिखेरता, आसमान पर हश्र बरपा था और शोर ने चारों ओर से उन्हें मुहासरे में ले लिया था। एकदम अलमीरा की रगों में जैसे बिजली सी दौड़ी। साथ खड़े फौजी ने उसकी यह हरकत महसूस की तो पलटा। हम पर यहाँ हमला भी हुआ था। मेरा मानना यही है कि माह मलिका के अलावा भी कोई हम पर यहाँ नज़र रखे था। उसी ने मेरी दोस्त पर गोली चलाई है, अलमीरा ने माजी में दलील दी। और तुम्हारा मानना है कि इस शख्सियत का ताल्लुक इन गुमशुदा अफराद और वहाँ पड़ी कटी लाशों के साथ है। अलमीरा ने नज़रें मिलाई, बिना झिझके बिना घबराए नहीं कहा। वो अफसर शिजदा रह गया। वो शख्स सिर्फ हम पर नज़र रखे था, कत्ल करना उसका इरादा नहीं। उन लाशों और कुमारी की गुमशुदगी के पीछे माह मलिका का ही हाथ है। वो दरख्तों में, अलमीरा एकदम चिल्लाई। फौजी समेत तैयारा बाजों ने भी दाएं तरफ को जाती घनी दरख्तों की बाड़ में झांका। सबके सांस एक साथ हलक में ठहरे। 11 से 12 लोगों का वो मजमा दरख्तों के पीछे दबका मौजूद था। उनकी हालत काबिल रहम थी। फासले से सिर्फ उनके नन्हे वजूद नजर आए। परों की आवाज़ से बनते शोर पर तमाम चौकन्ना हुए और गर्दन उठाए। अलमीरा उन्हें पहचान गई थी। अदूब का चेहरा वो बासानी पहचान सकती थी। भाग कर आते हुए दरवाजे के साथ बिल्कुल चिपकी खड़ी थी। दोस्त को खैर आफियत से देखते उसका दिल अंदर तक पुरसुकून हुआ। ऐसी ही हालत अदूब की भी थी। वो तमाम लोग उछलते कूदते चिल्ला का जश्न मना रहे थे, हाथ उठाते गोया इशारे दे रहे थे कि हम ही मदद के हकदार हैं, हमें बचाओ। तशक्कुर के बोझ तले अदूब घुटनों पर ढह गई। फूट फूट कर रोते उसने अपने खुश्क खून से खुश्क हुए हाथों से आंसू पोंछे। उसके आंसू इस वक्त बेज़रर थे। वहाँ सब ही बिलक बिलक कर रो रहे थे। इमदाद आ चुकी थी, उनकी मेहनत का फल भी उतर चुका था। दूसरी तरफ कोसे का वजूद जैसे बुलबुले की मानिंद था। हकीकत की सुई कभी और फिजा में खबी और वो फिजा में तहलील हो गया जैसे कोई बेईमानी वजूद हो। फातिर इस्लाम के चेहरे का बायां रुख खुद के खून में भीगा था। दाया हाथ हवा में बुलंद गोली उठाए था, जबकि नाल से निकलते धुआं में अब भी बारूद की बू ताज़ा थी। एक तरफ को ढलका कमांडो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। गोली ऐन उसकी पेशानी के बीच सबत हुई थी और ऐन मुमकिन था इस वक्त मुल्कुल मौत उसकी रूह कब्ज कर रहा था। फातिन ने रिवॉल्वर की पुश्त पर उंगली दोबारा रखते उस आधी मरी लाश की सिमत फेरी। वही कोसे जैसे ख्वाब से जागा। हेजानी अंदाज में चिल्लाते उसने अपने हथियार पर लानत भेजी। मुकाबला बेमानी था अगर जिंदगी की मुद्दत फानी थी। यहाँ फातिर ने एक साथ 3 फायर करते उस कमांडो का चेहरा मस्क किया। वहीं कोसे ने कमर में बने नन्हे सुराख के गिर्द कपड़ा चीर कर बांधते कसा। फातिर की जिस्म की तमाम तवानाई आखिरी कतरों पर गुजारा कर रही थी। कोसे ने हिम्मत करते घुटने के बल खुद को उठाया। सारी दुनिया आंखों के सामने चकराई। अगर जो उसकी इतने साल के खुद पर किए तजुर्बात ना होते तो इस उम्र में वो एक गोली खाकर ही दाराए फानी से कोच कर जाता। एक घुटने को उठाते जबकि दूसरे को घसीटते वो राहदारी के इख्तिताम की जानिब बढ़ा। तुम्हारी आखिरी चाल अपनी पुश्त पर से सुनाई देती कमजोर सी आवाज़ भी कोसे के कदम ना रोक सकी। मैं तबाह कर चुका हूँ, क्या कोई प्लॉट ट्विस्ट अब भी बाकी है? थक कर पूछते फातिर ने दीवार का सहारा लिया। उसके कदम लड़खड़ाए तो वो एकदम ही एक तरफ को गिरा। सर में उठती ठेसें एक अलग कहानी थी। राहदारी के आखिर में आते कोसे ने दीवार का सहारा लिया और खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी जुनूनियत थी, लब ऊपर नीचे मुड़ रहे थे। कहीं वो हंसता तो कहीं रो पड़ता। वो अपनी दिमागी सेहत की बर्बादी का खुद ही जिम्मेदार था। दीवार से पुश्त जोड़े उसका वजूद थरथराया। पसीने और खून की बू उसके वजूद से उठ रही थी। फातिन ने गहरी सांसें लेते उसकी सिमत देखा। आंखें रगड़ कर साफ की तो पसीने से भरे दस्तानों ने हरकत सस्त कर दी। खेल खत्म हो चुका है। कोसे दांतों में दस्ताना अड़सते शहादत की उंगली से खींचा। और इस खेल के इख्तिताम में चूहे ने पनीर भी ली है और बिल्ली की गर्दन काट कर तख्ते पर भी लटकाई है। भारी मगर नातवा कदम घसीटते वो दीवार से लगी बिल्ली की जानिब आया। कोसे ने निचला लब दबाया तो जबान में खून का जायका घुला।
میری 8 سال کی محنت ہے، میری 40 سالہ ریاستیں ہیں، میں یوں تو نہیں جاؤں گا، مجھے ہار نہیں قبول۔ کہیں وہ ہنستا، کہیں بلک دیتا، کہیں ضد میں آتا تو کہیں جتا دیتا۔ فاتر اب بھی گھسیٹ گھسیٹ کر قدم اٹھا رہا تھا، کوسے کا تھر تھراتا وجود وہیں تھا، جبکہ کن اکھیوں سے وہ جیب میں رکھی قدیم گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب مت جانا سیدی، دیواروں سے ٹکرا کر ایک تنبیہ آئی۔ دونوں نفوس ساکت رہ گئے، پلٹ کر دیکھا تو دبیر السازار اب بھی فرش پر خون کے تالاب میں لیٹا تھا، کندھا بے جان تھا، جبکہ ہونٹوں پر ایک مسمم مسکان۔ اس کے قریب موت ہے۔ فاتر کی بھویں الجھ کر سکڑی، وہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے۔ اس کی گھڑی کو دیکھے۔ دبیر کے کہنے کی دیر تھی جب کوسے نے جیب سے ہاتھ نکالتے گھڑی ہوا میں بلند کی۔ فاتر کے اعصاب اس قدر شل تھے، اسے عام سے مناظر سمجھنے میں بھی سست روی ہوئی۔ ساری اجرت اور وہ حاضر دماغی پر خون، جبر، تھکن اور مظالم حاوی تھے۔ میں ہار نہیں مانتا، بن ابو السلام نفرت سے کہا۔ میں زندگی جینا چاہتا ہوں، اور جب تک میں نہ چاہوں کوئی مجھ سے زندگی چھین نہیں سکتا۔ اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوئی۔ فاتر آنکھیں چھوٹی کرتے بے اختیار ایک قدم آگے آیا۔ جب کوسے نے گھڑی پوری شدت سے فرش پر ماری، گھڑی ٹوٹی اور اندر سے نکلنے والا محلول بدبودار دھواں کی مانند اس نسبتاً تاریک گوشے میں پھیلا۔ دھواں اس قدر تھا کہ آنکھیں کھولو تو جلنے لگیں اور اگر سانس لو تو دم گھٹ جائے۔ کھانستے ہوئے فاتر اچانک ہی دیوار سے ٹکرایا، اس کا سر چکراتا۔ اس سے قبل وہ نیچے لیٹے دبیر کی جانب کو لپکا، گریبان سے اٹھاتے اس کے پاؤں تلے دبیر کا خون تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کھانسی کو بمشکل روکا۔ تم جانتے ہو وہ آگے کیا کرنے لگا ہے؟ دونوں کندھوں کو دبوچتے زوردار جھٹکا دیا۔ جواباً دبیر نے منہ کھولا تو کھانسی بے اختیار تھی، اس میں شامل خون کی چھینٹیں البتہ غیر متوقع تھے۔ کھانس کھانس کر ہلکان ہوتے وہ فاتر کی ضبط آزمائی کر رہا تھا۔ شاعر کا جلال روپ میں آیا۔ فوراً سے قبل دبیر کی گردن ایک ہاتھ میں لیتے اس کا چہرہ بلند کیا۔ اپنی ماں کے ساتھ جا کر کھانس لینا، ابھی مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ فاتر نے سختی سے بند دانتوں کے بیچ کہا۔ تم اس کے پلان سے واقف تھے؟ دبیر نے اسے مسرور نگاہوں سے دیکھا، پھر ویسے ہی مسکراتے گردن نہ میں ہلا دی۔ کوئی بوجھ سا فاتر کے دل پر آیا تھا۔ اگر دبیر نہیں جانتا تھا تو؟ فاتر نے چہرہ پھیرا۔ دھواں موجود تھا، مگر پھیل کر کافی حد تک منفوذ ہو چکا تھا۔ اسی دھواں میں ایک آنکھ ڈھکتے وہ ہاتھوں سے ہی راستہ ٹٹولتے آگے بڑھا۔ دبیر پر اب وہ اعتبار کرے ایسا وقت اب ختم ہو چکا تھا۔ فاتر کے ہاتھ کسی مضبوط شے سے ٹکرائے تو قدم بھی ٹھہرے۔ آنکھ سے ہاتھ ہٹاتے اس نے دوسرے سے بھی اس جامد شے کو چھو کر محسوس کیا۔ قدرے زور ڈالا تو وہ دھیرے دھیرے ایک رخ پر مڑی۔ فاتر اس عمل کے لیے تیار نہ تھا۔ چہرے کے بل ڈگمگاتے اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ قدموں تلے زمین نکلتے نکلتے بچی۔ اس نے ایک بار آنکھیں جھپکی، دو بار آنکھیں جھپکی اور تیسری مرتبہ یقین آ گیا خواب نہیں، سالم حقیقت ہے۔ پاؤں تلے وہ گول خانوں والا فرش اور نیچے تک جاتی سیڑھیاں بھی سب سچ تھے۔ فرش سے لے کر چھت تک لے جاتے دیوار میں کھبے شیشے کے ڈبے یقینی تھے، اور ان میں موجود وہ دھڑکتے تیرتے پانی میں موجود اعضا بھی اصل تھے۔ پہلو میں گرے ہاتھ، مٹی اور دھول سے اٹھا وجود، سر سے نکلتا خون اور جسم کی سرکتی توانائی اس ساری منظر کے لیے غیر تیار تھی۔ ان ڈبوں کے اندر بتیاں موجود تھیں، جبکہ اعضا کو تازہ رکھنے کی نیت سے یقیناً جراثیم کش سے لیس شفاف محلول تھا۔ ان میں تیرتے ان اعضوں میں کہیں کوئی گردہ تھا تو کہیں کوئی دل، کسی میں آنکھ تھی تو کسی میں دانت، کچھ کے تو منظر ایسے ہولناک تھے فاتر کو بے اختیار مت لی آئی۔ فاتر اسلام اس وقت ماہ ملکہ کی جدید لیبز اور ان کے 8 سالوں میں بنائے رازوں کے بیچ کھڑا تھا۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ بوڑھے قیدی کے الفاظ سماعت میں گونجے تو ایک اچھوتا سا خیال دل میں جاگا۔ کیا ان میں سے کوئی گردہ پھیپڑا اس بڈھے کا بھی ہے؟ المیرا عنایت محسن انگلیاں چٹکتے اب بھی اسی جہاز میں تھی۔ فی الحال انہیں کماری اور کچھ افراد کے سوا ہر شخص مل چکا تھا۔ نجف، ادوب، یونس اور بھی کئی لوگوں سمیت وہ تمام کو طبی امداد کی خاطر کشتی کی جانب بھیج چکی تھی۔ میرے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا ادوب؟ اس سوال کو المیرا کی آواز نے حقیقت بخشی۔ کچھ دیر قبل چلے آؤ تو روشنیوں اور آگے پیچھے دوڑتے لوگوں کے بیچ المیرا ادوب کے سامنے بیٹھی تھی۔ وحشت سے اس کی دوست کی آنکھیں وا تھی، جبکہ لب کپکپائے۔ ایک طبیب اس کے ہاتھوں پر جمع خون صاف کر رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد الفاظ تھے یا رسا کے اسے ماضی کے مناظر میں کھینچ لایا۔ المیرا کے جاتے ہی وہاں کچھ دیر تو سکون رہا، مگر جب ادوب کو اس کی فکر ستاتی رہی تو بے اختیار کہہ بیٹھی، ہمیں انہیں یوں نہیں بھیجنا چاہیے تھا کماری، آگے خطرہ ہے۔ سورج کے رخ میں دیکھتی کماری نے جبرے بھیج رکھے تھے۔ نارنجی پتلے ایک دوسرے سے ہم گفتار ہوئے۔
تمہیں معلوم ہے کہ المیرا، فاتر اور گل کو میں نے ماہ ملکہ کی حقیقت بتانے سے روکا تھا، کماری کہتے ساتھ اس بھاری پتھر سے کھڑی ہوئی۔ ہاں معلوم تھا، کماری چلتے ادوب کی طرف آئی۔ تو کیا یہ معلوم تھا کہ میں نے کیوں روکا تھا؟ آگے آتے اس نے زخمی ہاتھ سے گھوڑے کی پیٹھ سہلائی اور پھر اپنے بستے میں جھانکا تاکہ افراتفری نہ مچے، ہم گھبرا نہ جائے۔ ادوب کا لہجہ عام تھا۔ کیا کہیں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے تم کم عقلوں کے گھبرانے کی فکر ہوگی؟ تلخی سے گویا ہوتے جب کماری نے چہرہ اٹھایا تو ادوب نے جھیپ کر سانس روک لی۔ وجہ الفاظ نہیں، اس کے صحیح ہاتھ میں موجود تیز دھار تلوار تھی۔ ادوب کے قدم بے اختیار پیچھے ہوئے، سانس تو وہاں 4 اور لوگوں کی بھی حلق میں اٹکی تھی۔ اور کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں تم سب کو چھوڑ کر وہاں سے کیوں گئی تھی؟ تلوار زمین سے رگڑ کھاتی پیچھے چلی آ رہی تھی تاکہ تم وہاں پھیلے باقی افراد کو ڈھونڈ سکو۔ ادوب نے تھوک انگلتے بمشکل کہا۔ کماری کا رخ ادوب کی جانب نہیں، مجمع میں موجود بھیڑ کی سمت تھا۔ درست، مگر جانتی ہو میں انہیں کیوں ڈھونڈنے گئی تھی؟ تلوار کو گھماتے سپہ سالار نے ہوا میں بلند کی۔ ادوب نے چیخ کر آنکھیں میچ لی تاکہ ان غداروں کو جان سے مار سکوں۔ اس کے بعد منظر میں لڑکیوں کے بھاگنے کے قدم، ان کی چیخ و پکار، کماری کا پیچھا کرنا، لوگوں کا افراتفری کے عالم میں وہاں سے بھاگنا، تلوار کا جسم چیرنے کی آواز، اس سپاہی کی بھیک اور بلکتے آنسو سمیت ٹوٹتی ہڈیاں اور گھوڑے سے کچلے وجود شامل تھے۔ ادوب ہذیانی انداز میں چلانے لگی تو المیرا سے اسے سنبھالنا مشکل ہوا۔ وہ دیوانہ وار چلاتے ہاتھ جھلا رہی تھی۔ کماری نے انہیں مار دیا تھا، وہ ماہ ملکہ کے ساتھ تھی، وہ ہمیں مارنے آئی تھی۔ کماری نے انہیں تلوار سے چیر پھاڑ کر اپنا گھوڑا ان پر چڑھا دیا اور ایک ہی سانس میں سب کہے گئی۔ المیرا کو کچھ سمجھ آیا اور کچھ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ سختی سے اپنی دوست کا ہاتھ تھامتے نارنجی بالوں والی لیبانی نے ایک آخری جملہ کہا۔ انسانی جان لیتے اس کے ہاتھ ہرگز نہیں کانپتے۔ سانس روک کے کہے جملے پر جہاں ادوب غنودگی میں گئی تھی، وہیں المیرا نہ حال کی رہی نہ ماضی کی۔ گل صحیح کہتی تھی، ان کی کہانی کے قلمکار سے ان کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں، تو آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ آگے بہت کچھ باقی ہے، بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، ابھی بھی کافی حد تک بچی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں آگے اس کلائمیکس سے اب یہ لوگ کیسے بچ کر نکلیں گے۔ امداد تو پہنچ چکی ہے، لیکن اب فاتر اسلام وہاں سے زندہ سلامت باہر نکلے گا نہیں نکلے گا، آخر کہانی کا انجام کیا ہے؟ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کہانی پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ یہ سارا کچھ سن کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کون سی مووی سنتے ہوئے یاد آ رہی ہے؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔